बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, 28 नवंबर 2025 है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है और आज दफ्तर ख़ारजा ने जो बयान जारी किया है कि सीज़ फायर आलमोस्ट ख़त्म है। जो सरहदी खिलाफ वर्जी अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रही है तो सीज़ फायर मतलब जंग बंदी जो है वो ख़त्म हो गई है, वो मुआहदा ख़त्म हो गया है। तो किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से हमला हो सकता है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। नेपाल ने नाज़रीन कशीदगी भारत के साथ बढ़ा दी है और अपने करेंसी नोट पे भारत के मुतनाज़ा इलाकों को शामिल कर लिया गया है, जिस पे खलबली जो है वो भारत में मची हुई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन ज़िला टांक में 2 सरकारी स्कूलों को जो है वो धमाका खेज़ मवाद से दहशतगर्दों ने जो है वो उड़ा दी है। इस हवाले से बात करेंगे। जो तालीमी इदारे हैं उसको अभी तबाह किया जा रहा है जो कबायली इलाकों में वाक़या हैं। 4.5 लाख से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं वो दहशतगर्दी का बड़ा मसला बना हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के ताहिर अंदराबी ने तालिबान का वो अफ़गान तालिबान की तरफ से जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि मराकज़ जो हैं वो दाइश के पाकिस्तान में है, उसे मुस्तरद कर दिया है। एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश जो है वो अफ़गान तालिबान ने की है। अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे दरअंदाज़ी हो रही है, हमले हो रहे हैं। तो जो सीज़ फायर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन वो मुआहदा नाज़रीन ख़त्म हो गया है। आज दफ्तर ख़ारजा ने वो भी क्लियर करा दिया है कि दरअंदाज़ी होती है, पाकिस्तान पे हमले होते हैं, सरज़मीन अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल होती है, तो वो मुआहदे जो है फिर वो बरकरार नहीं रहते, गैर मौसर हो जाते हैं। तो ज़्यादा चांसेस नाज़रीन ये 48-72 घंटे जो है इंतहाई अहम है। दूसरा जो ताजिकिस्तान पे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है और वहाँ पे दहशतगर्दों ने जो है अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला किया है, जिसमें 3 चीनी बाशिंदे जो है वो हलाक हो गए हैं। उसके इल्ज़ामात भी आहिस्ता आहिस्ता इनके हम अबूरी हुकूमत की जो वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी और उनके 2-3 जो फ़ॉरेन ऑफिस के जो उनके वहाँ पे सेक्रेटरीज़ हैं और जो उनका ट्विटर अकाउंट है, मुस्तकिल सोशल मीडिया जो सरकार इस्तेमाल कर रही है अफ़गानिस्तान में, वो इशारे पाकिस्तान की तरफ दे रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि वो 2 ममालिक के माबैन पड़ोसियों के ताल्लुकात अच्छे नहीं देखना चाहते। वो इशारे और वो इल्ज़ामात आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ वो करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमदर्दी की है, हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया और ये जो शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी के अड्डे बने हैं और वहाँ पे जो शिद्दत पसंद तंजीमें मौजूद हैं वो बाकायदा कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और ताजिकिस्तान ने पहले भी इन्फॉर्म किया था अफ़गानिस्तान को कि आपके यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करें। रशिया, चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, डेनमार्क, बरतानिया, इन्होंने खुल के जो है वो इन तंजीमों पे बात की है कि मुख्तलिफ़ शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं वो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और ये बाकायदा एक अड्डा बना हुआ है। तो हालात अफ़गानिस्तान के काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, पड़ोसियों के साथ भी, एक ताजिकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। चाइना जो है वो भी, उन्होंने भी बाकायदा अपनी शहरियों को ताजिकिस्तान जो अफ़गान ताजिक बार्डर है वहाँ से फ़ौरी तौर पे हटने का हुक्म दे दिया है कि आप मुतल्लिका थानों से रब्ता करें और इस बार्डर के इलाके को खाली करें। चाइना की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में है और अफ़गानिस्तान पे इसका गहरा असर पड़ेगा। अफ़गानिस्तान ने बाकायदा इसकी मज़म्मत की है और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का कहा है, मगर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो इशारे दिए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इशारे जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं नाज़रीन वो इन्होंने पाल रखी हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए 6,500 से ज़ायद जो हम उसी को कोट कर रहे हैं जो UN कोट कर रहा है कि 6,500 TTP की शिद्दत पसंद मुसल्लह तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। हम बार बार अपने बार्डर का नाज़रीन ज़िक्र करते हैं। पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बार्डर दुनिया का मुश्किल तरीन बार्डर है। एक साइड पे मैनेज हो रहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है
وہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس پہ کافی بات چیت کی تھی، ڈیٹیل سے اس پہ بتایا تھا کہ دونوں اطراف سے جو آبادیاں ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور بارڈر کے قریب گاؤں ہیں، قبائل ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بالکل بارڈر کے قریب. کسی بھی علاقے میں بارڈر کے اتنے قریب جو ہے وہاں پہ گاؤں نہیں ہوتے، اور جو دشوار گزار راستے ہیں وہ انتہائی کٹھن اور مشکل راستے ہیں، اور جو فاصلے چوکیوں میں ہیں وہ کافی تعداد میں جو دشوار گزار راستے ہیں وہ 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکیوں میں راستے ہیں. اور انگیج کرتے ہیں جب یہ جتنی درندازی کی وارداتیں ہوئی ہیں، پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک بڑے حملے جو ہے وہ کر دیتے ہیں، جیسے خیبر میں، وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو جاتے ہیں، دراندازی ہوتی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز چیک پوائنٹوں کو حملہ کیا جاتا ہے ان پہ. تو جب ایک جگہ پہ 20 کلومیٹر پہ چیک پوائنٹ ہے اور وہاں پہ 8 سے 10 15 جوان ہیں، 20 جوان ہیں، اور وہاں پہ آپ انگیج کرتے ہو اور فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ 20 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا ایسا امریکہ کی طرح ہماری اکانومی ہے یا برطانیہ کی طرح ہے کہ ہمارے ڈرونز جو ہے وہاں پہ سرویلنس کرتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں. اتنی انویسٹمنٹ تو ہمارے پاس ہے نہیں، مگر اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اگر افغان طالبان مدد کرتے یا افغانستان کی سابقہ حکومتیں مدد کرتی. یہ بارڈر پہ جو علاقے ہیں، جو گھر ہیں، ان کو خالی کر دینا چاہیے تھا، ان کو دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم افغانستان کی طرف سے اپنے بارڈر کو مینج کرے. ہماری انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے وہ 3340 کلومیٹر کا ہے، دونوں طرف سے مینج ہو رہا ہے. بارڈر پہ کوئی قریب 1.5 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر تک آپ کو گھر دکھائی نہیں دے رہے. اسی طرح 904 کلومیٹر کا ایران کے ساتھ ہے، سیم وہی پوزیشن ہے کہ دونوں طرف سے مینج ہو رہے ہیں. یہاں پہ مینج نہیں ہو رہا، فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو بارڈر فورس ہے وہ سپورٹ کر کے ان کو داخل کر دیا پاکستان میں. تو یہ بڑا مسئلہ پاکستان کو ناظرین جو آ رہا ہے. ساتھ ناظرین، بنو قومی لشکر نے جو بہادری دکھائی تھی، جو بنو پہ حملہ ہوا تھا پولیس اسٹیشن پہ، اس میں 3 شدت پسندوں کو مار دیا گیا ہے. 2 شدت پسند اس سے پہلے مار دیے گئے تھے. پولیس کے ساتھ مل کے قومی لشکر نے جو ہے وہ بہادری سے مقابلہ کیا. ڈومیل پولیس بھی ساتھ آئی تھی اور ٹاؤن کی پولیس وہاں پہ جو تھی وہ بھی ساتھ مل کے، جو قبائلی لشکر تھے انہوں نے شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جنہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا تھا. ٹانک میں ناظرین جو گڑی عمر خان میں ہے، گرلز پرائمری اسکول ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے دھماکہ خیز مواد سے. اسی طرح گلیمام میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جو ہے اکبری، اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے. جو تعلیمی ادارے ہیں اس کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا اور قبائل سے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ خطرناک انڈیکیٹر ہے جو اس ٹائم پہ تعلیمی اداروں کو، ویسے بھی قبائل میں بڑے مسئلے آ رہے ہیں. مگر ناظرین، یہ جو شدت پسندی اور دہشت گردی خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے، اس بارے میں ہم کافی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ 2002 سے ہی ان ٹرائبل میں آپ نے جب ان کا انضمام عمران خان کے دور میں کیا 2018 میں، اسی ٹائم سے آپ نے اس کو شامل کیا. اس سے پہلے 2002 سے یہ یہاں پہ دہشت گردی، شدت پسندی چلی آ رہی ہے. 2007، 2008، 2009، 2010 یہ سارا پس منظر آپ دیکھیں تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کورم، باجوڑ، یہ جتنے بھی ٹرائبلز ہیں ان سب میں، مومند، خیبر، وادی تیرہ جو اتنے بھی ہو گئے، ان سب میں جو ہے وہ شدت پسندی اور دہشت گردی شروع سے تھی. یہاں پہ انتہا پسندی عروج پہ تھی، اور اب ان کو انضمام کے بعد کم از کم وفاق کو، صوبے کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی. خیبر پختونخوا میں جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ناظرین نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا آ رہا ہے، جو شدت پسند دہشت گرد آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. 4.5 لاکھ ہے. اس میں صوبائی حکومت کو فوری ایکشن لینا پڑے گا، اور ساتھ وفاقی حکومت کو، سیکیورٹی فورسز کو باقاعدہ مل بیٹھ کے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی پڑے گی. اور یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یہ بارڈر سے پاکستان میں داخل کی جاتی ہیں، تو یار پوری اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، 4.5 لاکھ گاڑیاں کیسے پاکستان میں داخل ہو جاتی ہیں نان کسٹم پیڈ؟ تو کہاں سے ہو رہی ہے؟ صرف اور صرف افغانستان سے ہو رہی ہے. دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جو پاکستان وہاں سے نان کسٹم پیڈ گاڑی کو لے کے آتا ہے. افغانستان کے ہر بارڈر سے جو ہے وہ دشوار گزار راستوں سے اسے پاکستان میں داخل کیا جاتا ہے جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں. تو ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. دہشت گردی اسی سے زیادہ خیبر پختونخوا میں بڑھ رہی ہے، اور جب ایک ملک میں گاڑیاں گھومتی ہوں اور اس کا ڈیٹا نہ ہو، ویسے بھی جو انسان ہمارے پاس لاکھوں تھے، یہاں پہ 20 لاکھ سے زائد ایسے افغان شہری تھے جن کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں تھا، ان کے ڈاکومنٹ تھے نہیں، اور گاڑیاں بھی 4.5 لاکھ.
تو ہمیں جو مشکل آ رہی ہے بارڈر سے ہٹ کے ہمارے اندرونی بہت زیادہ مسائل ہیں، اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ حل کرنا پڑے گا۔ ناظرین، نیپال کے ساتھ، نیپال نے اپنے نوٹ میں جو ہے 100 روپے کے نوٹ پہ 3 متنازع علاقے جو ان کے ہیں وہ شامل کر دیے اپنے نوٹ میں۔ 2020 میں 1 سال پہلے جو ہے وہ شامل کیے تھے، اب وہ جاری کیے گئے ہیں۔ جو کالا پانی ہے، لیپو لیک ہے اور لمپیا دھورا جو ہے، یہ 3 علاقے متنازع علاقہ تھے۔ یہ نیپال کے مطابق 1816 میں جو سگولی معاہدہ تھا اس کے تحت جو ہے کالا پانی کا پورا علاقہ جو مشرقی علاقہ تھا وہ پورا نیپال کے علاقے میں آتا ہے، نیپال کے حصے میں آتا ہے۔ یہ 370 مربع کلومیٹر ہے۔ اب انڈیا میں کھلبلی اس لیے مچی ہے کہ 2020 میں بھی یہ ہوا تھا اور اس نے بڑا احتجاج کیا تھا انڈیا نے۔ اب تو اوپنلی انہوں نے باقاعدہ اپنے 100 روپے کے نوٹ میں سے شامل کر دیا ہے، اور نیپال بینک NRB کے جو نوٹ جاری ہوئے ہیں اس پہ جو گورنر مہادیو پرساد جو ہیں ان کے سائن اس پہ موجود ہیں۔ تو ایک اور ایشو جو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھارت کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور زیادہ تنازعات جو ہیں وہ زمین کے ہیں۔ آپ اگر نقشے میں بھی دیکھیں نیپال کے اس پتلے سے نقشے کو، تو یہ کالا پانی اور یہ لیپو لیک جو ہے یہ نیپال کے ایریا میں آ رہے ہیں، مگر انہوں نے اتراکھنڈ میں ڈال دیے اور اس پہ قبضہ جمایا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے، اسی طرح چائنا کے ساتھ اروناچل پردیش پہ سب سے بڑا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ زیادہ تر ناظرین جو ہے وہ چائنا نے لداخ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بغیر جنگ کے ان سے آدھا حاصل کر لیا ہے۔ اروناچل پردیش پہ 2-4 دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، اب یکدم بیچ میں نیپال کا مسئلہ بیچ میں سامنے آ گیا۔ اس پہ ہم پہلے اپنی 2 دن پہلے کی ویلاگ پہ بات کر چکے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بارڈر ایشوز ہیں، نیپال کے بارڈر ایشوز ہیں، پاکستان کے ہیں، چین کے ہیں، یہ سارے انڈیا کے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی ممالک ہیں ان کی انڈیا کے ساتھ بڑے مسائل چل رہے ہیں۔ تو دونوں میں مابین ٹینشن ہے، اور جو گورکھا ایک بہت بہادر ریجمنٹ ہے انڈیا کی فوج میں، یہ نیپال کی بھرتی ہوتی ہے۔ نیپال نے جو معاہدہ کیا تھا 1947 میں، جو اس ٹائم پہ برطانوی راج جو تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نیپال کی یہ افواج جو ہیں جو پہاڑی علاقوں کے ہوں گے وہ انڈین فوج میں جو ہے وہ بھرتی ہوں گے۔ اب اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے۔ گورکھا سب سے بہادر ریجمنٹ ان کی شمار کی جاتی ہے، سکھوں کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ سب سے بہادر جو ہیں وہ گورکھا ہیں جو نیپال کے ہیں۔ نیپال کی اپنی آبادی تقریباً 3 کروڑ کی ہے، 95 لاکھ کی اس کی فوج ہے، مگر بڑے بہادر لوگ ہیں، اور ثقافت اور کلچر، رہنا سہنا ان کا سب ایک ہے۔ بارڈر بھی اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کا اور افغانستان کا ہے۔ بارڈر پہ کوئی زیادہ کوئی پاکستانی اگر نیپال جانا چاہے اور یہاں پہ انڈیا کے خلاف کرتا ہو، یا کوئی ایسا پاکستانی ہو جو گورنمنٹ کے ہائی آفیشیل رینک پہ ہو، ہمارے زیادہ دوست ایسے ہیں جو انڈیا کے خلاف کوئی ٹویٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ آج کل ٹویٹ کا زیادہ جو ہے وہ میٹر کیا جاتا ہے، اور ایجنسیاں جو ہے اس کو نوٹ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ نیپال جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے انڈیا والے آسانی سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ ان کے بارڈر زیادہ تر وہاں پہ انڈیا کا زیادہ انفلوئنس ہے۔ اب تھوڑا کم ہو گیا، یہ جو ایک ریولوشن آ گیا نیپال میں، اس سے بھی انڈیا کے خلاف جو ہے انڈیا کی ایک موومنٹ، اس میں انڈیا کا ہاتھ بھی تھا، مگر وہ انقلاب کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور چین کا جو اثر رسوخ ہے وہ اس ٹائم پہ نیپال میں اور بنگلہ دیش میں زیادہ پڑ رہا ہے۔ تو مشکلات آ رہی ہیں، چین، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور چین خود، اب یہ ایک بیلٹ بننے جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ نیپال بھی شامل ہے۔ تو بڑی مشکلات آئیں گی آگے جا کے انڈیا کو ان علاقوں پہ جو متنازع علاقہ ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ناظرین انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔